अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले तो बात करेंगे आज के अफसोसनाक वाकये की। इस्लामाबाद में आज जो है दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें 3 अफराद शहीद हुए और इसके अलावा 10 अफराद जख्मी है। कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था जब लाहौर ब्लास्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि क्योंकि ये ऑपरेशन जारी है यकीनन जो है वहां से एक रिएक्शन आएगा दहशतगर्दों की जानिब से। इसीलिए हमारी जो पुलिस है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सिविलियन फोर्सेज हैं, जो कि फ्रंट लाइन पे होती हैं, उनको हमने तगड़ा करना है और उनसे काम लेना है। हर शहर में हर जगह पर फौज आपको तहफ्फुज नहीं फराम कर सकेगी, इसीलिए ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत के प्रोपेगेंडा की। भारत का झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से कोई नया नहीं है, लेकिन एक दफा फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि उनका अपना प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ है, नाकाम हो गए वो इस प्रोपेगेंडा में। मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर के वाकये की, जब पाकिस्तान की एक कश्ती जिसमें चंद माहीगीर मौजूद थे, 4 माहीगीर थे, जो कि इंडियन कोस्ट के पास जब पहुंचे तो वहां से इंडियन कोस्ट गार्ड ने फायरिंग करके उस कश्ती को तबाह कर दिया और 4 उसमें बेगुनाह अफराद जो है वो वहीं पर जहां भाग हो गए। इंडिया ने फिर यह कहानी बताई कि इस कश्ती में पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द थे और मुमकिन है कि इंडिया में आकर वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते। इस पर जो है हमारे दफ्तर खारजा ने कहा तो सही कि यह प्रोपेगेंडा गलत है और उन्होंने कहा कि यह इल्जाम गलत है, लेकिन इसके बाद दफ्तर खारजा की तरफ से पाकिस्तान में कोई इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया ने खुद इस चीज को बेनकाब किया कि पाकिस्तान की जो कश्ती थी इसको इंडिया ने तबाह किया था। इन्होंने खुद अपने आप को नहीं उड़ाया था क्योंकि पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की और जो तमाम वहां के हुकाम है वो यही कह रहे थे कि खुद उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया जब हम उनके करीब गए। लेकिन बात यह नहीं है, इंडियन मीडिया ने खुद यह जिक्र किया है कि इन पर अटैक किया था और इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस कश्ती को तबाह किया था जिसमें 4 बेगुनाह मारे गए थे। लेकिन फिर जाहिर सी बात है इंडियन मीडिया ने जब इसको बेनकाब किया तो वहां पर रिएक्शन आया कि नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, इन लोगों ने खुद ही अपने आप को उड़ा दिया था। लेकिन फिर एक वीडियो भी सामने आ गई और इस वीडियो में डीआईजी कोस्ट गार्ड बीके लोशाली साहब एतराफ कर रहे थे, फखर से एतराफ कर रहे थे कि 31 दिसंबर को हमने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। और जरा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अंग्रेजी में है लेकिन इसका तर्जुमा हम जरूर करेंगे कि क्या कहा था लोशाली साहब ने एतराफ करते हुए। I hope you remember 31st December night. We blew off the Pakistan. We have blown them off. I was there at Gandhinagar and I told at night, blow the boat off. We don't want to serve them. जी, लोशाली साहब जो कि डीआईजी कोस्ट गार्ड है खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैं वहां पे था, हमने 31 दिसंबर को उड़ा दिया उस कश्ती को, हम उनको बिरयानी सर्व कर रहे हैं, वहां पे नहीं जाएंगे। ये उन्होंने खुद आकर एतराफ किया। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उनके अपने जो है फ्रेटर्निटी के लोग वहां पर मौजूद थे नेवी के, और उसमें वो खुलम खुला आकर एतराफ कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस इशू को पाकिस्तान में इतना नहीं उठाया गया, इतना नहीं उछाला गया कि किस किस्म के प्रोपेगेंडा इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करता है। पाकिस्तानी मीडिया में शायद इस खबर को उतनी स्पेस नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। इंडिया ने पहले भी किया है। आज हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से तो जो है प्रेस रिलीज आया जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इंडिया माजी में भी ऐसे प्रोपेगेंडा करता रहे और इंडिया की जो मनफी अजाइम है वो हमारे सामने आ गए, इसको इंटरनेशनल सतह पर लेके जाएंगे। लेकिन अगर यही हरकत जो है पाकिस्तान की जानिब से की गई होती तो इंडिया इस पर कितना शोर मचाता, इसका अंदाजा आप तमाम लोग लगा सकते हैं। तो इस पर हम आज प्रोग्राम करेंगे कि क्यों हम खामोश हो जाते हैं जबकि बार बार ये कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया मुलविस है, खासतौर पर बलूचिस्तान में मुलविस है। और ये मैं सुनाऊंगा भी आपको आसिम बाजवा साहब जो कि DGISPR है, चंद रोज पहले उन्होंने क्या कहा था। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है तलाल चौधरी साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमारे साथ होंगी अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लें इसी इशू पर शेख रशीद साहब से जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, ये आपने देखा 31 दिसंबर को इंडिया ने इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान से चंद दहशतगर्द आ रहे थे और हमने जो है जब उनको रोका तो उन्होंने अपनी कश्ती को खुद उड़ा दिया। लेकिन अब तो इंडियन खुद ये कह रहा है और खुद जो वहां पर लोशाली साहब है DIG वो एतराफ कर रहे हैं कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया था। आपके ख्याल में पाकिस्तान की सतह पर जो रिस्पॉन्स आया हुकूमत का क्या वो काफी है? देखिए, इंडिया जो है मीडिया वॉर जो है जिस शिद्दत से लड़ रहा है और जिस तरह दुनिया में इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को जिस तरह वो प्रोवोक करके पेश कर रहा है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो।
اور پاکستان کی سرحدوں کو وہ چھیڑ نہیں سکتا. اس کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑا تو یہ جنگ اس کو بہت مہنگی اس مرتبہ پڑے گی. وہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اندر سے تباہ کرنا چاہتا ہے, اور اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور اس ایجنڈے کے تحت اس نے ایک انڈکلیئر وار پاکستان کے اندر شروع کی ہوئی ہے, جس کو وہ فنانس کر رہا ہے, جس کو وہ آرم کر رہا ہے, اور جس کو وہ گائیڈ لائن دے رہا ہے. اور یہ جو بحریہ کی ایک اس نے کشتی کا ایک ڈرامہ رچایا اور خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس موقع پر اور جیسے حالات میں اس نے یہ کیس بنایا تھا, اس وقت پاکستان میں بڑے سیریس قسم کے ایشوز تھے, اور جس کو وہ اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا. اور مودی کے دور میں چاہے وہ جتنے مرضی ٹیلی فون کال کریں اور جتنے مرضی اچھے تعلقات پیش کریں, جتنے مرضی مذاکرات کریں, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم من حیث القوم ایک ہو جائیں. جی شیخ صاحب, کیونکہ آپ دیکھیں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, ہم اس کو کس طریقے سے اب عالمی سطح پر اٹھا سکتے ہیں؟ ایک بیان تو آ گیا خواجہ آصف صاحب کا, مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کچھ ہونا ہے, کیونکہ اس مہینے میں ہم نے تو کوئی تحقیقات نہیں کی کہ وہ 4 لوگ کون تھے, وہ بے قصور تھے, کہاں سے ان کا تعلق تھا. ہماری طرف سے تو کوئی ایسی تحقیقات نہیں ہوئی. دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت ڈیفینسو یا میڈیا اسٹریٹجی یا وارفیئر یا سائیکولوجیکلی یا پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, وہ آرم فورسز کے ادارے ہی کر رہے ہیں. باقی جو ہماری سیاسی قائدین ہیں وہ بد نصیبی ہیں ہماری کہ ان کے پاس نہ لائن لینتھ ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, نہ وہ ان حالات کو دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ جو ادارے جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے پاکستان کی آرم فورسز اور اس کی ایجنسیز جو رول پلے کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ قابل ستائش ہے. جی. اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد, یگانگت اور اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. طلال چودھری صاحب, یہ انڈین پروپیگنڈا کوئی نیا نہیں ہے, اس مرتبہ تو پوزیشن بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے, ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ کس طریقے کے الزام وہ لگا دیتے ہیں پاکستان پہ. پتہ چلتا ہے کہ خود انہوں نے یہ حرکت کی اور پاکستان کے اس میں شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن مجھے وہ ریاکشن نہیں نظر آیا حکومت کی طرف سے جس کی توقع میرے خیال سے کی جانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ کو 2 منٹ آپ کے لوں گا. کشمیر کا معاملہ 12 سے 14 سال سے صد خانے میں تھا, کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھایا گیا, کہیں بات نہیں کی گئی. بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں بھول جاتے ہیں یا پھر اپنی ہی, یہ شیخ صاحب جس حکومت میں وزیر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مشرف دور میں کہ اس کشمیر کو صد خانے میں ڈالا جائے. کبھی یو این میں نہیں اٹھایا, کبھی اس کے بعد اس کے اب تمام اس وقت سب سے زیادہ انڈیا کو اکوموڈیٹ کیا گیا کہ وہ اس ریجن میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے. کاش اس وقت بات اٹھاتے. ہمارے دور میں کیا ہوا, سب سے پہلے یو این میں آپ یہ مانیں گے آن دی ریکارڈ 14 سال بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے آخری دفعہ بات کی تھی 90s میں, اور اس کے بعد اب انہوں نے آ کے کی. اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہو, لیکن برابری کی بنیاد پر. جب انہوں نے مذاکرات توڑے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات صرف ٹریڈ پہ, صرف چند دوسری چیزوں پہ نہیں کریں گے, ہم کمپریہنسو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اگر انڈیا چاہے اور وہ ڈیمانڈ کرے مذاکرات کے بحالی کی, تو یہ اس میں کشمیر بھی ہوگا, اس میں سیاچین بھی ہوگا. اس ایشو پہ کیا سٹینڈ لے گی اب حکومت ہماری؟ مجھے آج کوئی وزیر اعظم صاحب کا بیان نہیں نظر آیا, وزیر خارجہ کی طرف سے, کیونکہ وہ خود وزیر خارجہ ہیں, ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا, دفاتر خارجہ کی طرف سے کچھ نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ اگر انڈین ایگریشن پہ پرائم منسٹر گاہے بگاہے جب ہماری ایل او سی پر معاملات چلتے رہے, وہ خود اس پہ بیان بھی دیتے رہے اور اس پر دیکھتے بھی. آج بھی وزیر دفاع نے رسپونڈ کیا ہے. وزیر دفاع ہی میرا خیال وہ حکومت کے نمائندہ ہے اور حکومت کے وہ وزیر دفاع ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی. ہم نے ہر موقع پہ پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کیا ہے. آپ پچھلا دیکھ لیں, جب مودی صاحب یا جب اوباما مودی کو ملنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو مستقل رکن بننا چاہ رہے ہیں. کیا آپ یہ اس بات کی حکومت پاکستان کو سراہیں گے نہیں کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے کو اس طرح جوڑا ہے اور ان کی پاؤں کی زنجیر بنایا کہ وہ مستقل رکن کیسے انڈیا بن سکتا ہے, جو کہ جس نے خود اس کونسل کے فیصلے نہ مانے ہوں
اور اس کے بعد سنا جا رہا تھا کہ بھی چائنا بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے، لیکن چائنا نے باراک اوباما نے جب کال کیا تھا نواز شریف صاحب کو تو اس میں ان تحفظات کا اظہار نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اس پہ ایک میں بات کہہ دوں، چائنا نے حالیہ اپنی پالیسی بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان اور یہ کشمیر اور یہ جو مستقل رکن بننے پر انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہماری کامیابی ہے اور ہم نے اس پہ میں آپ سے مزید بات کروں گا. نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. آپ کے خیال میں جس طریقے کا یہ پروپیگنڈا تھا اور اس کے بعد جو رسپانس ہماری طرف سے اب تک آیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا پھر کہانی یہیں پہ ختم ہو جائے گی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مطمئن نہیں ہے سوائے خواجہ آصف صاحب کے کہ جنہوں نے 2-3 جملوں کے اندر اس کو کنڈیم کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو انڈیا کا ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس پہ صرف ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2-3 جملے بیان دے دیے جائے اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے. ہمارے پورے میڈیا کو بھی پراپر طریقے سے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے اور اس سے بہت پہلے حکومت کو کرنا چاہیے. دفتر خارجہ میں طلب کرنا چاہیے جو ہے وہ جو یہاں کے سفیر ہیں بھارت کے، اور ان سے پوری طرح سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو آپ نے یہ کیا کیا ہے. 4 لوگوں کو ہمارے شہید ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے تو پوری تمام وائلیشن کی ہے، تمام رولز کی، اور آپ نے انسانیت کے اوپر حملہ کیا ہے. اور وہ بھارت جو ایک واقعے کو بنیاد بنا کر بمبئی کے پاکستان کے خلاف پچھلے کئی برس سے پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ بھارت ہمارے ہاں بلوچستان میں انفلٹریٹ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں اب تو ISPR ریکارڈ پر ہے کہ اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے، باقاعدہ ان کی پلاننگ شامل ہے. اور ہماری حکمرانوں کی یہ جو پالیسیاں تھیں جس کے نتیجے میں ہمارے پورے افغان بارڈر کے اوپر اب بھارت کے قونصل خانے بن گئے ہیں، اور وہ در حقیقت ان کے قونصل خانے نہیں ہیں، راہ کے اڈے ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیجئے، وہ راہ کے اڈوں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. اور یہاں پر نعیم صاحب، طلال صاحب نے جیسے کہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے تھے کہ تعلقات ان سے بہتر ہوں لیکن برابری کی سطح پر ہوں، اور ہم چاہتے تھے کہ صرف جو ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں اگر 14 سال بعد کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے. نہیں دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ کوئی معذرت کے ساتھ، طلال چودھری صاحب بڑے ہمارے محترم آدمی ہیں لیکن کوئی اچھا نہیں ہے. واجپئی کا زمانہ ہو یا یہ جو مسئلہ کارگل کا ہوا تھا اس کا معاملہ ہو، یا پھر اب جب مودی صاحب آئے اور یہ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں کشمیر کی بات بھی نہیں کی اس کی بات ہو، یا MFN کا تذکرہ کرنا ہو، یا یہ کہنا ہو کہ ہمیں تو مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم بھارت سے دوستی کریں. دیکھیے بھارت سے دوستی 1 لاکھ 2 لاکھ کشمیریوں کے خون کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے. ہم کسی پڑوسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ پڑوسی نہیں ہے، اس سے دوستی بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے. کور ایشو ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، ہماری عزتیں وہاں تار تار ہوئی ہیں، ہمارے پانیوں پر اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے. ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آلو پیاز بیچنے کی کوشش کریں. آپ ایک ایسا کام کریں جس سے خود پاکستان کے کسان آ کر احتجاج کر دیں واگا بارڈر پہ کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی تجارت کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ افراد کا، کچھ حکمرانوں میں شامل لوگوں کا تو فائدہ اس سے ہو جائے چینی بیچنے سے اور آلو بیچنے سے. نعیم صاحب میں چاہوں گا کہ بریک سے پہلے میں اندلیم عباس صاحبہ کو ذرا موقع دے دوں، وہ اس پہ اپنا موقف دے دیں، اس کے بعد میں بریک کے بعد اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں. جی اندلیم صاحبہ. شہزاد، ایک تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ جی ہم نے ان کے 4 بندوں کو قتل کیا ہے. اور یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو یہ بارڈر پہ آ کے جو ان کا دل کرتا ہے آ کے شیلنگ کر دیتے ہیں، اور پہلے تو شور مچاتے ہیں کہ جی ہم پہ شیلنگ ہوئی، اس کے بعد وہ جب پاکستان ریئیکٹ نہیں کرتا تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے مارا ہے، آؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو یہ تو وہ آپ کو للکار رہے ہیں اور بار بار للکار رہے ہیں. اور ایک فون کر دینا کرکٹ ڈپلومیسی کا اور کہنا جی خیر سگالی کا پیغام ہے، اور پھر پیچھے سے چھرے کھونپنا، یہ تو انڈیا کی پرانی پالیسی ہے. ہمارا جو پورا جو فورن پالیسی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ فورن منسٹر کہاں ہیں، مجھے یہ بتائیں فورن پالیسی کہاں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ فورن پالیسی کون آج کل ہینڈل کر رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے، وہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انڈو پاکستان ریلیشن شپ کی کیا ویژن ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. میں نے اس پہ آج سرتاج عزیز صاحب کو میرے خیال سے تو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب نے رسپونڈ کیا لیکن کیوں نہیں فورن کیا، منسٹری اور کی بھی فاطمی صاحب نے بھی نہیں کیا. ایڈوائزرز کی انہوں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، کوئی فاطمی صاحب ہیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں، اور اس پہ تو نواز شریف صاحب کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ ان کو کہتے کہ جی ہمارا ایک بندہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے، اقرار کر لیا آپ نے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، آپ نے بارڈر وائلیشن کی ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں چپ ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ نے ابھی مینشن کی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی جو ان کا ایکس جنرل تھا وی پی سنگھ، اس نے اقرار کیا کہ انڈیا ہیز بین فائنینسنگ ٹیررزم، دہشت گردی فائنانس کر رہے ہیں بلوچستان میں، اقرار کیا، پوری رپورٹ آئی.
میڈیا نے اس کو تھوڑا بہت اٹھایا ہمارے, لیکن ہماری حکومت نے اس پہ کچھ نہیں کیا. ان کے نام لکھے ہوئے تھے. مجھے ایک بریک لینے دیں اندلیب, یہاں پر میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, میں آپ کو کچھ اور شارٹس بھی سنوانا چاہوں گا. اور سب سے پہلے حکومت سے پہلے میں میڈیا کو بھی یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج یہ ہیڈ لائنز میں تھی خبر, 5ویں یا 6 نمبر پہ تھی. ہم نے اس ہیڈ لائن کو اتنی ترجیح نہیں دی. جیسے اندلیب نے کہا, یہ ایک بڑا ایشو ہے, کیونکہ انڈیا نے جب یہ واقعہ ہوا تھا بڑا ذلیل کیا تھا پاکستان کو انڈین میڈیا نے, لیکن ہم نے اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا, شاید کرنا چاہیے تھا. تو سب سے پہلے تو میڈیا کی بھی یہاں پہ ذمہ داری بنتی تھی. ایک بریک کے بعد اس پر ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے پروپیگنڈا کی, جو کہ ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے جو کشتی تھی اور اس میں جو ماہی گیر تھے, انہوں نے اپنے آپ کو خود اڑا لیا. اب خود وہاں پر جو ہے ان کے ڈی آئی جی نے یہ تسلیم کیا ہے, نہیں یہ حرکت ہم نے کی تھی, یعنی کہ بھارتی کوسٹ گارڈ نے کی تھی. طلال چودھری صاحب, اگر یہی کام پاکستان نے کیا ہوتا تو اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کو بے عزت بھی کیا جا رہا ہوتا اور پاکستان کے خلاف لان تان بھی کی جا رہی ہوتی. جی بالکل, دیکھیے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, اس کو نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے ایک بات ماننی چاہیے کہ انڈیا نے اپنے ملک کے اندر ایک سسٹم کو پروان چڑھایا. اس جمہوریت کی وجہ سے انڈیا کا امیج دنیا کے سامنے بہتر ہوا, اور آج دنیا اس کی بات اس وجہ سے سنتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایسے مسائل پر دیکھیے نا کمپرومائزز نہ کریں. یہاں پر ہوتا یہ ہے, جب ہمارے سیاستدان اس ایشو کو ریز نہیں کریں گے تو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. میں دیکھیں نا دو عامر آئے, ایک 70s لیٹ 70s میں آیا, اس نے اپنے اقتدار کے لیے یہ اتنی بڑی جنگ جو ہے, وہ پرانی بات تو چھوڑ دینا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, اگر آج اس پہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کی حکومت اس پر آواز نہیں اٹھائے گی, تو آپ کمپرومائز کریں گے. مجھے بات اس پہ, اس کے بعد دوسرا عامر آیا, اس نے گڈ اور بیڈ طالبان کھیلا. جان سے کون جا رہا ہے؟ پاکستانی. اقتدار میں وہ دونوں انجوائے کرتے رہے اور جان سے ہم جاتے رہے. پالیسیوں کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو اور کمپریہنسو ڈائلاگ انڈیا سے ہوں گے, کسی ایک بات پہ نہیں ہوں گے. یہ کس کا سٹینڈ ہے؟ کشمیر والی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی دھرنے کی وجہ سے آپ کی لائن اور لینتھ چینج ہوئی تھی نا انڈیا کے لیے, ورنہ تو آپ دوستی کرنا چاہ رہے تھے, وہ دھرنے کا پریشر تھا. دیکھیں میری بات سنیں نا, اس کے علاوہ پچھلی دفعہ بھی واجپئی پاکستان کی فورن پالیسی کی کامیاب تھی کہ جب ایک انڈین پرائم منسٹر چل کے ادھر آیا اور مینار پاکستان اس نے کھڑے ہو کے ہمارے وجود کو مانا بھی اور یہ کہا کہ ہم آج مانتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی طرف سے ریاکشن ہے. ڈاکٹر سبرمنیم سوامی جو کہ سینئر لیڈر ہیں بی جے پی کے, ایک مووی بنی تھی انڈیا میں پی کے, جس کو بڑا کنٹروورسی تھی, بڑی کنٹروورشل بنی, اور وہاں پہ کیونکہ کنٹروورسی تھی وہ بھی پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی گئی تھی. کیا کہتے ہیں وہ سنیں. میں نے کہا کہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس فلم بنانے کے لیے, اس کا سورس سیدھا ٹریس کرتے سمے وہ دبئی اور پاکستان. جی, مطلب وہاں کے سیاستدان ایک مووی کیونکہ وہ کنٹروورشل بن گئی وہاں پر ہندوؤں کے خلاف, اس کا الزام بھی انہوں نے آئی ایس آئی اور پاکستان کو ڈال دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹینڈ لینا ہے نا, کمپرومائز تو آپ سے شروع ہوگا اگر آپ خاموش رہیں گے. میں آپ سے وہی, دیکھیں میں نے کہا ہے کہ تمام انٹرنیشنل فورمز پہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اور جو آخری فون اوباما کا آیا ہے اس میں زیادہ تر پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے ایل او سی پر ہونے والی زیادتیاں اور اس ریجن میں بیلنس, انہوں نے کہا ہے کہ ہم برابری کی بنیاد کریں گے, اور اس کے بعد وہ بالکل اوباما نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. اور اس کے بعد اب چائنا کے ساتھ جو کہ ایک بڑی طاقت ہے, پاکستان کا یہ ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے ہے, لیکن اور ہم ان سے بات انڈیا سے کرنا چاہتے ہیں لیکن برابری کی بنا, اور انڈیا ہی اب ایٹ لاسٹ وزیر اپنا سیکرٹری خارجہ کو اب مذاکرات کے لیے. جی حافظ نعیم صاحب. جی میں تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی اچھا ریئیکشن پاکستان کی طرف سے نہیں آیا, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ انڈیا میں انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے. بلکہ مودی سرکار کے آنے کے بعد تو پاکستان کو جتنے خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس میں حکمرانوں کا یہ کام ہے, وزیر اعظم صاحب کا یہ کام ہے کہ اس پر سب لوگوں کو جمع کریں, اور جس طرح اور ایشوز پر کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے جو لائن آف کنٹرول پہ بار بار ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بلکہ بات چیت کرنے کے لیے بلایا گیا اور شہید کر دیا, یعنی یہ تو ایسی بات تھی کہ جس پہ پوری دنیا میں اتنا شور ہونا چاہیے تھا کہ بھارت کو بے نقاب کر دیا جاتا, لیکن خاموشی اختیار کی گئی ہے, ہنسی مذاق کیا جاتا ہے بار بار ٹیلی فون کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اس باڈی لینگویج کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب سیریس ہو کر ہمیں انڈیا, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے,
ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بھارت سے بھڑ جائیں، عوام کو نقصان پہنچائیں، لیکن اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اور پوری قوم کو تیار کرنا پڑے گا کہ جو کچھ بھارت اس وقت کر رہا ہے اس وقت کوئی بھی کسی بھی بڑی جنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آرمڈ فورسز کو بھی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم امریکہ کے کہنے پہ جس عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں نا، اور عذاب در عذاب ہم پر مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کا تعین ٹھیک کریں اور اس کی بنیاد پر قوم کو مجتمع کریں. اور ایسے سارے لوگ کہ جو لوگوں کو ڈی ٹریک کر کے ادھر ادھر کے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی، انڈیا کے حوالے سے آپ واضح ہوں گے، اپنے دشمن کو پہچانیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمت کے متعین کرنے میں اور سارے لوگوں کو مین اسٹریم کرنے میں، جن کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، ان سب کو مین اسٹریم کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. یہ کام حکمرانوں کے کرنے کا ہے، ورنہ ہم آپس میں ہی جو اس طرح سے دہشت گردی کارروائیوں کے اندر ہم لڑتے رہیں گے اور بھارت فائدہ اٹھاتا رہے گا. میں جنرل عاصم باجوہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں. دنوں ہی انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے پشاور کے جو اٹیکرز تھے اے پی ایس کے، ان کو جب پکڑا تھا، ان کے حوالے سے جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا انڈیا کی انوالومنٹ پر، میں آپ کو سنانا چاہوں گا. انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں رہی ہے، ایل او سی پہ وہ وائلیشنز کرتے رہے. انٹرنلی بلوچستان فاٹا میں ٹی ٹی پی کے پیچھے ان کا ہاتھ، اس کے اوپر بہت دفعہ بات چیت ہو چکی ہے. جی اندلیب عباس صاحبہ، آپ نے سنا بڑے کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے تھے کہ انوالومنٹ ہے انڈیا کی، بلوچستان میں بھی ہے، فاٹا میں بھی ہے. اور مجھے یاد ہے جب رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بلوچستان میں ہے انوالومنٹ. آج بھی انفیکٹ ہمارے ایک ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اس چیز کو دہرایا بھی ہے. لیکن ہم نے یہ باجوہ صاحب سے تو سن لیا، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری سیولین قیادت اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہے یا بار بار دہراتی ہے کہ انڈیا کس حد تک انوالو ہے پاکستان میں جو یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں اس میں. شہزاد دیکھیں، یہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ تھی. ہماری آرمی تو ہمیشہ سے بڑی کلیئر ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے کیا ہونی چاہیے وزا وز انڈیا. لیکن دیکھیں آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل اس کے اسپیکٹس کو تو نہیں ہینڈل کر سکتی نا. باجوہ صاحب تو اپنے وہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح ہیں اور انہوں نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل سیاست جو ہے، جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، وہ اس بات پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی مودی صاحب نے فون کر دیا ہے اور اوباما صاحب نے فون کر دیا ہے، اور دو فون آنے پہ سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو انہوں نے کیا سٹینڈ لینا ہے، جبکہ ایک رپورٹ جو میں ابھی بتا رہی ہوں سامنے آ گئی جس میں اقرار کر لیا اس نے. میں این ڈی ٹی وی پہ گئی، وہاں انڈیا میں انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ایک پوری ڈیبیٹ کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے واپس کہا کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ کی حکومت نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ ایسی کہہ رہی ہیں. تو ہمیں ہر صورت یہ جو چیزیں ہیں ان کو. اور دوسری بات میں میڈیا کو بھی کہوں گی، جو آپ نے کہا، آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ میڈیا کرے. ابھی دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ چرچز کو جلا رہے ہیں. یا ایک چرچ جل جائے، پورا انڈیا اور ان کی حکومت ہمیں ٹیررزم پہ اور امریکہ سمیت کٹھے ہو کے فارن پالیسی سے ٹیررزم پہ آ جاتی ہے. ایک چرچ چلے، وہاں چرچ پہ چرچ چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے دہلی کے اندر چرچیں جلی ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زبردستی اور اب جب دہلی میں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو ہے الیکشن جیتی ہے، تو اس کے بعد مودی صاحب کو خیال آیا کہ نہیں، میں نے مائنورٹیز کو بھی جو ہے ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کا بھی اس ملک میں میں نے خیال رکھنا ہے. اور لیکن اندلیب صاحبہ، ہماری حکومت نے اس پہ نہیں اعتراض کیا، یہ نہیں کہا کہ وہاں یہ ٹیررزم ہو رہی ہے. انڈیا بھی ٹیررزم پھیلا رہا ہے، مودی بھی ٹیررزم، 2000 مسلمان اس نے مارا ہوا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہے جرت نہیں ہوئی، آپ اس کی انوگریشن پہ جا رہے ہیں، اس کو تالیاں مار رہے ہیں، اور پھر آپ جا رہے ہیں اپنا بزنس، طلال صاحب آپ کی بات کو ذرا رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے ایک منٹ دے دیں، میں ذرا طلال صاحب کو سن لوں. جی طلال صاحب. سب سے پہلے تو آئی ایس پی آر نے اگر کوئی بات کہی ہے تو پوری سٹیٹمنٹ سن. انہوں نے کہا اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ انڈیا انوالو ہے. اور آئی ایس پی آر کیوں اسی وقت بیان دیتا ہے جب نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے؟ آئی ایس پی آر اس وقت نہیں تھا جب پوری مشرف کی. اس کا مطلب ہے اس وقت حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی آرمی بات کرے. اس وقت اگر آرمی ہمارا کوئی ادارہ کر رہا ہے تو یہ پرائم منسٹر کی اس کی وہ بلوچستان میں ہی آپ کی پوری قیادت موجود تھی. تقریر بھی کی نواز شریف صاحب نے، جیسے کراچی میں گئے تھے بلدیہ ٹاؤن کا ذکر ہوا، تو بلوچستان میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کیوں نہیں ذکر ہوا کہ بلوچستان میں کون سا ایلیمنٹ ہے اور انڈین انوالومنٹ بھی ہے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بارڈرز ہیں اور وہاں سے جو غیر ملکی آتے اور جو امداد ہے اس کو بھی ہمیں روکنا پڑے گا. ایران اور افغانستان سے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں نا، وہاں سے جو لوگ بھی انڈین یا دوسرے وہ فنانس آ رہا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیے
اگر ہماری پولیٹیکل دور کے دوران اگر ہمارے ادارے، ہمارے فورن افیئرز، ہمارے وزارت دفاع، ہمارا پرائم منسٹر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہماری پالیسی ہے. یہ پہلے کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ اور وہ لوگ آج بات کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر بجلی گھر لگانے چاہیے. ذرا آپ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تو نکالیں. جو چاہ رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کی بجلی ایک ہو، پاکستان کا فلانا ایک ہو، فلانا، وہ تو جس دن آئے تھے آپ ان کی آپ نے دیکھی نہیں تھی کہ ان کی رک نہیں رہا تھا کہ کس طرح خوش تھے کہ انڈیا میں مجھے بڑا اچھا سمجھا گیا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے میں اس چیز کا جواب لے لوں گا دیپ صاحبہ سے کہ پھر خان صاحب نے کیوں بات کی تھی کہ بجلی جو ہے ہمیں انڈیا سے لینی چاہیے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے منفی عزائم کے حوالے سے اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس حد تک انڈیا کی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے یہاں کالعدم تنظیمیں ہیں جو کہ رسپانسبلٹی بھی قبول کرتی ہیں، تو یہ جو ہے گروپس یہاں پہ موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے تو وہ فنڈنگ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسلحے کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ ضروری نہیں کہ وہ پاکستان میں براہ راست ہو، شاید افغانستان کے ذریعے ہو جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور کلپ دکھانا چاہوں گا. مودی پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے کیا کہا تھا کچھ عرصے پہلے. اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، چیف منسٹر تھے انڈیا کے گجرات کے. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا پاکستان کے حوالے سے اور کن خیالات کا اظہار کیا تھا. یہ خیالات آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو اس کی طرف سے اظہار کیا گیا ہو. جی 26/11 کی گھٹنا کے سمے آپ انچارج ہوتے تو کیا کر سکتے تھے؟ پہلی بات ہے جو میں نے گجرات میں کیا وہ کر کے دکھاتا. مجھے دیر نہیں لگتی. میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کو اس کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے. پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے. یہ لو لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے. یہ پرنو مکھرجی روز ایک چٹھی بھیج رہے اور وہ سوال بھیج رہے ہیں، یہ جواب دیتے پھرتے. پڑوسی مار کے چلا جاؤ اور امریکہ جاتے ہو. ارے پاکستان جاؤ نا. کیا طریقہ ہوتا؟ پاکستان جو بھاشا میں سمجھے سمجھانا چاہیے. جی یہ کلپ اپنے پروگرام میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں. اس وقت وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، لیکن آپ کو ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے گجرات میں جو کیا تھا وہی ہم کرتے پاکستان کو اگر جواب دینا ہوتا. اور پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے اور پاکستان کو کس طریقے سے وہ منفی دکھاتا ہے جب بھی ان کی حکومت نے کوئی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے یا ان کے میڈیا نے کرنا ہوتا ہے. اندلیب صاحبہ میں جاؤں گا جواب لے لوں اس بات کا جو کہ طلال صاحب نے کی تھی بریک سے پہلے کہ عمران خان صاحب بھی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات کر رہے تھے کہ جوائنٹ نیوکلیر ہونا چاہیے پاور پلانز وتھ انڈیا، ایسے پروجیکٹ ہونے چاہیے. تو پھر وہ بھی تو بات کرتے ہیں نا اس طرح کے. دیکھیں جو کمال ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ان کی سب سے جو ہمیں چیز چاہیے وہ لیں اور ان کو ان کے ٹھکانے پہ بھی رکھیں. آپ دیکھیں رشیا ہے، رشیا جو ہے وہ گیس سپلائی کرتا ہے سارے یورپ کو، لیکن جب یوکرین کا معاملہ آیا تو یورپ نے ٹکا کے رشیا کو جواب دیا. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر ان سے ٹیلی فون کر لیا یا وہاں چلے گئے اور اپنا بزنس اپنے بیٹے کو لے گئے اور جنرل سٹیل پہ جا کے اپنے بزنس اسٹیبلش کر لیے اور اپنا مال وہاں سے لے آئے اور پاکستان کو بدنام کر کے واپس آ گئے. یہ بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے پاکستان کے فائدے کی چیز لے کے آؤ اور ساتھ ان کو ان کے ٹھکانے پہ رکھو. یہ والا جو بیلنس ہے یہ کیسے ہوگا جب آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کا ویژن نہیں ہے، کوئی آپ ڈے ٹو ڈے رہ رہے ہیں، آپ پہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے لوگ وہ مان رہے ہیں کہ مارے ہیں انہوں نے، کھلا مارا ہے، کھلا مانا ہے، اور سوائے کہ آپ ایک پریس ریلیز دے دیں آپ اس پہ شور نہیں اٹھا رہے، آپ زور نہیں ڈال رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، نہ صرف کشمیر میں، انڈیا سارے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ سارا وقت جو ہے وہ ہماری ملک کو، ہمارے ہیومن رائٹس کو، ہماری بارڈر کنٹرول کو سارا وقت آپ کو لگتا ہے کس طرح سے پورا پروپیگنڈا چلا رہے ہوتے کہ کیونکہ جب حکومت آئی تھی نواز شریف صاحب کی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ان سے تعلقات بہتر کریں، اور میرے خیال سے ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، ان سے تعلقات بہتر کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں سے اگر رسپانس نہیں آیا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پیچھے اس لیے ہٹی کیونکہ تحریک انصاف کا دھرنا تھا اور اس کے بعد جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بگڑ گیا نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیا اسی لیے یو این میں تقریر بھی کی کشمیر کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب شاید وہ اپروچ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کی جو کہ پہلے سال میں دیکھی تھی ہم نے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے آپ کے پاس ایک پوری جو ہوتی ہے فورن منسٹر ہوتا ہے، آپ کی آرمی ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے پورا ویژن بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر یہ ہم چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، ہم ان سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں
اور ہم یہ چیز بالکل نان نیگوشیبل ہے, یہ نہیں کریں گے. ہماری پروپیگنڈا کی یہ اسٹریٹجی ہوگی. ہم ان ایشوز کے اوپر مودی صاحب کو کارنر پہ لگائیں گے, تو تب جا کے یہ تو نی جاک ریئیکشن ہے. آج یہ ہو گیا, دھرنے پہ ہم نے شور مچایا, انہوں نے وڈرا کر لیا. کل انہوں نے پھر کچھ کر لیا, اس کے بعد آرمی نے شور مچایا, انہوں نے وڈرا کر لیا. اپنی اگر آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہوگی ایسی اور آپ پالیسی دیہی پہ ہونی گزارا چاہیے جو کریں کہ گے اس تو خطے پھر کے لیے یہی بھی ہوگا. بہتر ہو, ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہو. لاسٹ کامنٹ اس پہ میں لینا چاہوں گا نعیم صاحب, اس کے بعد میں طلال صاحب کی طرف آتا ہوں. جی نعیم صاحب, کہ کس طریقے سے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہم نے نہیں کرنی, لڑنا تو ہم نے نہیں ہے, ہم نے شاید ان سے تجارتی تعلقات بھی بڑھانے, لیکن برابری کی سطح پر. لیکن دیکھیے میری بات بہت واضح ہے, اور جماعت اسلامی کی پالیسی بھی پہلے دن سے بہت واضح ہے کہ دیکھیں پڑوسیوں سے تجارت بھی ہو سکتی ہے, پڑوسیوں سے ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے, معاملے میں افہام و تفہیم بھی ہو سکتا ہے, لیکن کور ایشوز کو بھلا کر, قربانیوں کو بھلا کر, خون کو بھلا کر, بغیر برابری کی سطح پر آئے ہوئے آپ کوئی ایک کام بھی کریں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے. میں اس میں بہت واضح ہوں کہ ہمیں کوئی بجلی نہیں چاہیے, ہم خود اپنے کوئلے سے بجلی بنائیں. ہم چائنا سے بات کریں, ہم ایران سے بات کریں, ہمیں مسلم ممالک کی سپورٹ مل سکتی ہے. ہمارے پاس صرف ایک پڑوسی نہیں ہے, اور بھی بہت سارے پڑوسی ہیں جس سے ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ کک بیکس لینی ہوتی ہیں, آپس میں کوئی بات چیت ان کی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے اگر ہم ان سے تجارت نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ مر جائیں گے. کوئی مریں گے وریں گے نہیں. اب ہم اگر اپنے واضح طور پر چیزوں کو درست کریں. دیکھیے مجھے بات کرنے دیجئے, میں نے اس پورے پروگرام میں بہت کم بات کی ہے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کور ایشو ہے. اس کے اوپر ڈپلومیسی کی سطح پر بھی آپ کو اپنا آل پارٹیز کانفرنس بھی کریں, ایک جوائنٹ وفد بنائیں جیسے پہلے بنایا گیا تھا, پوری دنیا کے اندر بھیجیں, بھارت سے برابری کی سطح پر بات کریں, فوجوں کو الرٹ کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے تیاری نہیں کی اور قوم کو اس جنگ کے لیے تیاری نہیں کیا تو یہ مودی نے جو کچھ وزیر اعلیٰ کے طور پر کہا ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ بھی یہ بات کہتا ہے. یہاں پہ میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا, میرے خیال سے ایسے تو کوئی تعلقات نہیں ہے, ایسے حالات تو نہیں ہے کہ ہم جنگ وانگ کی بات کرنے لگے, اتنے بیوقوف تو وہ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے نعیم صاحب یہ تو میرے خیال سے بہت ایگزیجریٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے. بھائی مسلمان جنگ سے کبھی نہیں ڈرتا. جب ہم جہاد سے ڈرتے ہیں تو پھر دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. جب ہم صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ظلم کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے یہ باتیں چھوڑ دیجئے, آپ قوم کو تیار کیجئے, ہر لحاظ سے کام کرتے آمادہ کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ نہیں لڑتے تو وہ آپ کو مار رہے ہیں, اس لیے ہم اس کے اوپر سودے بازی نہیں کر سکتے. ان کی ایل او سی پہ ایگریشن ہے, یہ جو واقعہ تھا یہ ان کی ایگریشن ہے, لیکن میرے خیال سے کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ جنگ میں جائے گا یا پاکستان سے کوئی جنگ کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہمیں اس کے حساب اسی زبان میں بات کرنی چاہیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پتہ ہے نا, لیکن جنگ والے حالات چاہیے وہ زبان حکمرانوں کی نہیں ہے. تو بھائی ہم نہیں چاہتے جنگ کرنا, لیکن وہ مسلط جب کرے گا تو ہم تیار رہنا چاہیے نا. آپ کو آلو پیاز بیچنے, آپ کو چینی بیچنی ہے, آپ کو اپنے بچوں کی فیکٹریاں لگوانی ہے, اور پوری قوم اسٹیٹ میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں جو پالیسی مشرف نے ٹو کی 8 سال میں, جو کہ پیر و مرشد سے, جس میں یہ تمام دینی جماعتیں بھی حکومت میں تھی, مشرف بھی جس کا حمایتی تھا, شیخ رشید, آج وہ سارے لوگ بول رہے ہیں جب اس وقت مشترکہ کشمیر کیوں دفنایا گیا, اس وقت کیوں نہیں اٹھا دیا گیا, اس وقت بھارت کو پورا مسلط کرنے کی کیوں کوشش کی گئی. صرف جماعت اسلامی اس حکومت میں شامل تھی جس نے سائن کر کے مشرف کو یہاں پر حکومت کرنے دی. آپ کمال کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف. یہ مشرف کا دور نہیں ہے, اب میاں نواز شریف غلط بات ہے. میاں نواز شریف جانتے ہیں یہ نواز شریف نے جنہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ ہم سب مل کر بائیکاٹ کریں گے, اور آپ نے جھوٹ بولا اور ہم نے بائیکاٹ کیا. عمران خان نے اور قاضی حسین احمد نے بائیکاٹ کیا, اور نواز شریف نے الیکشن میں حصہ لیا. اس لیے غلط بات نہ کریں, پروگرام مائنڈ اپ کریں. دیکھ کشمیر بار بار بات کریں, میں کہہ رہا ہوں وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے پہ تو کسی قسم کا سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئے, اس کو عالمی سطح پہ اٹھانا حکومت کی ذمہ داری ہے. سردار عزیز صاحب ہو, فاطمی صاحب ہو, بات کرنی ہے اور عالمی سطح پہ اٹھانا ہے. جب بھی ایل او سی پر وائلیشن ہوئی, بلا کر احتجاج کیا گیا اور شدید احتجاج کیا گیا. امید ہے کہ اس انسیڈنٹ میں بھی دنیا میں بہت بہت شکریہ. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ. شیخ رشید صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ فون پہ تھے, ان کا بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.